मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़सिम मिनस्समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। आपने पिछले रुकू में पढ़ा कि फ़िरौन ने मज़ालिम और भी ज़्यादा शुरू कर दिए, बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करना। और बनी इसराइल बिलाखिर तंग आके मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए मूसा, आपके आने से पहले भी हम अज़ाब में और आपके आने के बाद भी हम अज़ाब में। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी कि ज़मीन का वारिस अल्लाह है, जिसको चाहता है वारिस बनाता है, तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से मदद तलब करो। ये पिछले रुकू में था। अगला रुकू शुरू होता है। अल्लाह फरमाते इधर हमने फ़िरौनियों को आज़माइशों में डालना शुरू कर दिया। बनी इसराइल पर जो आज़माइश आ रही थी वो फ़िरौन की तरफ से आ रही थी, लेकिन फ़िरौनियों पर जो अज़ाब आना शुरू हुए वो अल्लाह की तरफ से, वो आसमानी अज़ाब थे। वो क्या थे? वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन। सबसे पहले क्या हुआ? अल्लाह फरमाते हमने आले फ़िरऔन को कहत साली में मुब्तला किया। देखें, अरबी में जब ये आल का लफ्ज़ आता है ना, आले फ़िरऔन, आले इब्राहीम, आले रसूल, तो इसमें वो जिसकी तरफ आल की निस्बत की जा रही होती है वो दाखिल होता है। जैसे आले फ़िरऔन का मतलब ये नहीं कि फ़िरौन की आल और फ़िरौन नहीं उसमें, बल्कि फ़िरौन ख़ुद उसमें दाखिल होगा। तो हमने फ़िरौन और फ़िरौन वालों को कहत साली में पकड़ लिया। व नक़सिम मिनस्समरात, और फलों की पैदावार में कमी, उनकी पैदावार में कमी होना शुरू हो गई। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि उनको नसीहत हासिल हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान का पेट जब भरा हुआ होता है ना, तो वो अल्लाह को याद नहीं करता, और जब परेशानियाँ आना शुरू होती हैं तो मजबूर होकर अल्लाह की तरफ आता है। तो अल्लाह ने फ़िरौन और फ़िरौन के लोग जो हुकूमती लोग थे उनकी हिदायत के लिए ये भी इंतज़ाम किया, ये अल्लाह की रहमत, कि अल्लाह ने कहा कि मैंने इनको खुशहाली दी है तो क्यों ना इनको परेशानियों में डाला जाए। कुछ टेंशनों में, परेशानियों में आएंगे तो शायद इनके दिल में नरमी पैदा हो जाए। लेकिन कैसे बदबख्त थे? फ़इज़ा जाअतहुमुल हसना, जब इन पर खुशहाली आती तो कहते लना हाज़िही, ये तो है ही हमारे लिए। हम इसके ये लफ्ज़ जब कहा जाता है जब इंसान अपने आप को किसी चीज़ का मुस्तहिक समझे, यानी हम तो इसके मुस्तहिक हैं भाई, हमारी स्ट्रगल है, हमारी पैदावार पे मेहनत है, हमारा रोब है, हमारे मज़दूर हैं, हमारे साइंसदान हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे इंजीनियर हैं। ये तो एबिलिटी है, हमारे अंदर काबिलियत है, जिसकी वजह से ये नेमत तो हमें मिलनी ही थी, यानी उसको अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन, और भाई अगर तुम इतने काबिल हो तो तुम्हें तो परेशानी होनी नहीं चाहिए, तुम्हारी तो पैदावार को नुकसान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब मुसीबतें आना शुरू होती तो क्या कहते? यत्तय्यरू बिमूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते कि ये इनकी बदशुगुनी है, बदशुगुनी लेते मूसा अलैहिस्सलाम से, कहते ये माज़ अल्लाह इनकी नहुसत है, कि चूँकि एक माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत, एक गलत बातिल लोग हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में आ गए हैं, जो हमें हमारे बाप दादा के दीन से हटा रहे हैं और फसादी लोग हैं। उनके फसादी होने का नुकसान है कि कुदरत हमसे इंतकाम ले रही है, तो उसको अहले हक़ की तरफ मंसूब कर देते। कहते हैं माज़अल्लाह मूसा की नहुसत व मम माहू, और उनकी नहुसत है जो मूसा के साथ है, माज़अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, अपना कलाम अल्लाह दरमियान में लाते हैं, अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, ख़बरदार सुनो इनकी नहुसत अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह को इल्म में है कि ये जो इन पे नहुसत हो रही है क्यों हो रही है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनमें अक्सर लोग जानते नहीं हैं, यानी ये असल में तो तुम्हारी बदामालियों की नहुसत है ये। वक़ालू, और ऐसे बदबख्त हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहते थे कि आप ये जो चीज़ें आ रही हैं ना हम पर, मुसीबतें, या तो ये आपकी नहुसत है, बाज़ दफ़ा कहते आप जादू कर रहे हो हमारे ऊपर। तो कहते महमा तातीना बिही, है मूसा जब भी तू हमारे पास लाएगा ना, मिन आयतिन, कोई निशानी, जिसको तू मोजज़ा कहता है, लितसहरना बिहा, ताकि तू उसके ज़रिए हम पे जादू करे। ये तेरे जादू हैं माज़अल्लाह, ये करतब दिखा रहे तू माज़अल्लाह, तो खूब समझ ले, फमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तुझ पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। देखें अल्लाह की बुर्दबारी देखें, अल्लाह का हिल्म देखें। होना तो ये चाहिए था, जब इतनी हठ धर्मी और इतने मोजज़ात देखने के बाद ऐसा ऐलान कर दिया फ़िरौनियों ने कि ए मूसा तू जो कुछ हमें दिखाएगा पहले से हम बता दें, हम उसको जादू कहना है हमने, तो इन चीज़ों से हमने मुतासिर नहीं होना।
ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ اسی وقت فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیتا کہ یہ تو سرکشی اور ہٹ دھرمی کی انتہا پر ہے. لیکن اللہ کا حلم دیکھا جائے, اللہ کی بردباری دیکھی جائے, اللہ نافرمانوں کو کیسی مہلت دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً عذاب نہیں دیا بلکہ اور زیادہ بنی اسرائیل کو فرعونیوں کو پریشانیوں میں ڈالا ہے ہم نے کہ اور ان کو ٹینشنوں میں ڈالو, شاید ان کا دل نرم ہو جائے, اور بڑے بڑے معجزات دکھاؤ موسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے باپ داداؤں نے کبھی نہ دیکھے ہوں. وہ بڑی بڑی نشانی اللہ نے پھر دکھانا شروع کی. فارسلنا علیہم الطوفان, فرمایا پھر ہم نے ان پر نشانیاں بھیجیں. ارسلنا علیہم الطوفان, ہم نے ان پر طوفان بھیجا, بہت زوردار طوفان آئے, بارشیں ہوئی جن سے بستیوں کی بستیاں تباہ ہونے لگیں. پھر کیا والجراد, اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا. علماء کہتے ہیں یہ اکٹھے نہیں آ گئے تھے بلکہ پے در پہ آئے ہیں. طوفان آیا, فصلیں تباہ ہوئیں, برباد ہوئے. پھر وہ جب ختم ہوا دوبارہ پھلنا پھولنا شروع ہوئے. پھر دوسرا عذاب آیا. پھر جب وہ ختم ہوا پھر تیسرا عذاب آیا. قرآن میں ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 9 آیات بَيِّنَاتٍ, 9 بڑی بڑی نشانیاں ہم نے بنی اسرائیل کو دی تھی فرعونیوں کے خلاف. پھر دوسرا عذاب کیا آیا؟ الجراد, ٹڈیوں کا عذاب. ٹڈیاں جو ہیں وہ جب کھیتوں پہ مسلط ہوتی ہیں پورے پورے کھیت چٹ کر جاتی ہیں, یہ عذاب آیا. پھر وہ عذاب ختم ہوا, پیداوار بحال ہونا شروع ہوئی. والقمل, قمل جوں کو بھی کہتے ہیں اور چھوٹے کیڑوں کو بھی کہتے ہیں. بعض نے کہا جوئیں مراد ہے, اس سے ہر جگہ جوئیں ہو گئی تھیں. بعض نے کہا نہیں, وہ جو فصلوں کو تباہ کرنے والے کیڑے ہوتے ہیں انہوں نے فصلوں کو کھانا شروع کر دیا. پھر جب وہ عذاب ختم ہوا ہے والضفادع, اچھا یہ جو پچھلے 3 عذاب تھے ان کے بارے میں تو یہ تعویل ممکن تھی کہ یہ نیچرل ہے, طوفان بھی آ سکتا ہے بھائی, ٹڈیاں بھی آ سکتی ہیں اور فصلوں کو کیڑے بھی لگتے ہیں. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دم سے ابھی کیوں ہو رہی ہیں, پہلے کیوں نہیں ہوتی تھیں؟ اصولی طور پر اگر ذرا بھی دل میں ان کے حق کی تلاش ہوتی تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا, اب کیوں ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ موسیٰ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہے. لیکن پھر بھی ایک تعویل ممکن تھی کہ یہ نیچرل ہے بھائی, یہ تو بعض دفعہ پیدر پہ بھی قدرتی آفات آتی ہیں. لیکن اگلے جو عذاب آنا شروع ہوئے اس میں تو یہ تعویل بھی ممکن نہیں تھی. وہ عذاب کیا تھے؟ والضفادع, مینڈکوں کا عذاب. مینڈک اتنی کثرت سے ہو گئے کہ کھانے میں مینڈک, پانی میں مینڈک, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے برتن کے اندر سے مینڈک نکلتے تھے تو ایک گھن آتی تھی ان کو, الٹی آتی تھی ان کو. پھر کیا ہوا؟ وہ مینڈکوں کا عذاب جب ختم ہوا ہے والدما, پھر خون کا عذاب, ہر جگہ خون. بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ پانی کا گلاس قریب لے جاتے پینے کے لیے, وہ پانی خون بن جاتا, اور کھانے کے اندر خون نظر آنے شروع. گھن, ظاہر ہے خون ایک گندی غلیظ اور پلید چیز ہے, بستروں پہ خون, دیواروں پہ خون. پھر وہ عذاب ختم ہوا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے پے در پہ عذاب آئے ہیں. آیات مفصلات, یہ نشانیاں تھیں الگ الگ کھلی کھلی نشانیاں, بالکل واضح نشانیاں جس میں یہ تعویل بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ نیچرل ہے, یہ قدرتی آفات ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فاستکبروا, انہوں نے پھر بھی تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. فیصلہ کر لیا تھا ہم نے حق کو فالو نہیں کرنا. ولما وقع علیہم الرجز, جب ان پر کوئی بڑی آفت آئی ہے, یعنی شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جادو ہے جادو ہے, اور جب ٹینشن ختم ہوتی کہتے دیکھو یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا, ہمیں تو خوشحالی مل رہی تھی. لیکن جب زیادہ عذاب میں آنے لگے, اور وہ عذاب بعض ایسے آئے کہ اب وہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے. بعض ایسے عذاب آنا شروع, جیسے مینڈکوں کا عذاب آیا تو اب ختم ہی نہیں ہو رہا, اور خون کا عذاب آیا تو اب ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا. تو مجبور ہو کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے یا موسیٰ ادعو لنا ربک, یعنی یہ تو انتہا ہو گئی نا, اللہ کی حجت ایسی تمام ہوئی ہے اپنے بندوں پر کہ اس کے بعد تو کوئی بھی اللہ کو عذاب دینے میں غلط نہیں کہہ سکتا. تو کیا کہنے لگے؟ ادعو لنا ربک, اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگیں. بما عہد عندک, اس ایگریمنٹ کی وجہ سے جو ایگریمنٹ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اللہ نے آپ سے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لانے کا وعدہ کر لیں گے تو میں عذاب ہٹا دوں گا. حضرت موسیٰ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ عذاب آیا ہوا ہے, آپ ان سے کہو کہ تم ایگریمنٹ کرو کہ جب یہ عذاب ہٹے گا تو ہم فوراً موسیٰ پر ایمان لے آئیں گے, تو میں یہ عذاب ہٹانے کے لیے تیار ہوں. تو جب فرعونی آخری درجے میں پہنچ گئے نا, مصیبتوں میں تنگ آ گئے, تو پھر موسیٰ کے پاس جا کے کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگیے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے جو اللہ نے آپ سے کیا ہے. اور اے موسیٰ لئن کشفت عنا الرجز, اگر آپ نے یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا, یعنی اللہ سے کہہ کے ہٹوا دیا,
لنؤمنن لک، یہ لام بھی تاکید، نون ڈبل نون بھی تاکید، ہم ضرور بھی ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہمارا پکا وعدہ، لیکن پہلے ایمان نہیں لائیں گے، پہلے یہ عذاب ہٹے پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک انہوں نے پہنچنا تھا، یعنی اللہ نے ہمیشہ کے لیے عذاب دور نہیں کیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آنا، لیکن اللہ اپنی حجت تمام کرنے کے لیے نا وقتی طور پر اللہ نے عذاب دور کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے اذا ہم ینکثون، میں نے بتایا تھا اذا کے بعد جب پورا جملہ اسمیہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے فوراً، اذا ہم ینکثون، اچانک وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے لگے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ تھوڑا پہلے غور کرتے، تھوڑا اللہ سے ڈر جاتے کہ بھئی تھوڑا کفر کرنے میں اب توقف کرو، تھوڑی مہلت مانگ لو، اچھا موسیٰ ہم تھوڑا مزید غور کرتے ہیں، آپ ہمیں مہلت دیں، نہ 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 نہ، فوراً جیسے عذاب دور ہوا ہے فوراً معاہدے کی خلاف ورزی، اور کوئی ایمان نہیں، کوئی موسیٰ ہم آپ جادوگر ہیں یا آپ کے جادو کا جادو آپ نے دکھائے ہم کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہاں تک بات پہنچ گئی فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو عذاب آ رہے تھے وہ انتقام کے لیے نہیں، بلکہ ان کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے، سیدھا راستے پہ چلیں، آ جائیں یہ لوگ، یہ اس لیے تھے۔ اب جو عذاب آ رہا ہے وہ انتقام لینے کے لیے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور اس قوم کو ہم نے وارث بنا دیا، الَّذِينَ، وہ قوم، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، دنیا کی غلام قوم، پست ترین قوم جو اپنے بیٹوں کو قتل ہونے سے بچا نہیں سکتی تھی، اس قوم کو ہم نے جانشین بنا دیا، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا بھی، ومغاربہا، اور مغربوں کا بھی۔ مشارق مشرق کی جمع ہے، دیکھیں قرآن میں کبھی مشرق کا لفظ بھی استعمال ہوا اور کبھی مشرقین کا لفظ اور کبھی مشارق۔ مشرق کا معنی ایک مشرق، مشرقین کا معنی دو مشرق، اور مشارق کا معنی بہت سارے مشرق۔ تو جب ایک مشرق آتا ہے تو اس کا مطلب جہاں سے سورج نکلتا ہے، جس سمت سے سورج نکلتا ہے، ظاہر ہے سورج کی ڈائریکشن روزانہ تھوڑی تھوڑی چینج ہوتی ہے، لیکن بیسک ڈائریکشن ایک ہی رہتی ہے، اس کو مشرق کہا گیا ہے۔ مشرقین جو قرآن میں سورہ رحمان میں کہا گیا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق، تو اس میں دو کنارے مراد ہیں۔ سورج جب آپ کے لیفٹ پہ جا کے نکلتا ہے تو ایک حد تک لیفٹ پہ جاتا ہے، اس کے بعد پھر واپس ادھر کو موو کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی سردیوں میں جہاں سے نکلے گا گرمیوں میں بالکل اس کے اگینسٹ آخری سمت سے نکلے گا، تو یہ دو انتہاؤں کو دو مشرق کہا گیا ہے۔ اور مشارق کا مطلب روزانہ سورج جب نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی مطلع جو ہے نا اس کا جو نکلنے کی جگہ وہ چینج ہوتی ہے، تھوڑا سا موو کرتا ہے، تو اس کو بہت سارے مشرق کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے اسی طرح مغرب میں بھی یہی ہے، زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا، وہ زمین جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، کیونکہ مصر اور شام کی سرزمین بہت برکت والی ہے، آج بھی پہلے بھی، اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں۔ جسمانی برکت کیا؟ یہاں کی پیداوار، یہاں زیتون بہت پیدا ہوتا ہے، یہاں انجیر بہت پیدا ہوتا ہے، یہاں کے پھل صحت کے لیے بہت مفید ہیں، اور یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے بہت مفید ہے، تبھی یہاں کے لوگوں میں حسن و جمال بہت ہے اس آب و ہوا اور اس مٹی کی وجہ سے۔ اور روحانی برکتیں بھی کہ یہاں پیغمبر بہت آئے ہیں، یہیں پر یوسف علیہ السلام نے حکومت کی، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو یہ ساری زمین کی جو برکت والی جگہیں تھیں ان کا اللہ نے مالک بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تیرے رب کا جو اچھا وعدہ تھا، کلمہ کا مطلب جو اللہ نے کلام کیا تھا، وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل پر، وہ وعدہ اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا، بِمَا صَبَرُوا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے صبر کیا تھا۔ ٹھیک ہے بڑے نافرمان بھی تھے، لیکن بیسک چیزوں میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو بہرحال فالو کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، اور تباہ و برباد کر دیا ہم نے فرعون نے جو کچھ کاریگری کی تھی، اتنی محنت سے ملک کو ڈیولپ کیا اس نے، کروڑوں اربوں خربوں کے سرمائے لگا کے اس نے ایک ملک کو بچایا، وہ سب برباد ہو گیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو اونچی اونچی عمارتیں وہ بنایا کرتے تھے سب برباد ہو گئیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اب اللہ ایک نیا مضمون شروع کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا۔
جس دریا میں فرعون کو غرق کیا وہ دریا ہم نے بنی اسرائیل کو پار کرا دیا۔ اب بنی اسرائیل گزرے ایک ایسی قوم کے پاس سے یعکفون علی اصنام لہم، بت پرست قوم تھی، اپنے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ جب فرعونیوں نے یہ منظر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان کے بہت سارے معبود ہیں تو ہمیں بہت سارے نہیں چاہیے، اجعل لنا الہا، ہمیں بھی ایک معبود اس قسم کا چاہیے بس۔ آپ اگر ایسا کر دیں ہمارا ایک معبود ہو جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ بنی اسرائیل نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیں، بنی اسرائیل کو بیسیکلی کوئی بت پرستی کا شوق نہیں تھا، وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، توحید پرست تھے۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں انسان کی نیچر یہ ہے کہ اللہ چونکہ نظر نہیں آتا، وہ تو عرش پر ہے، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے معبود سے محبت کروں جو مجھے نظر آتا ہو، اس کے سامنے میں سجدہ کروں، اس کے سامنے میں طواف کروں۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنا گھر رکھا ہے، لیکن اس کو معبود نہیں قرار دیا، کیونکہ معبود تو صرف اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے چاہنے والوں کی چاہت پوری کرنے کے لیے ایک گھر بنا دیا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، کہ جس نے مجھ سے لپٹنا ہے تو میں مجھ سے تو لپٹ نہیں سکتا، میرے گھر کے، یہ میرا گھر ہے، اس کے دروازے سے آ کے لپٹ جائے۔ اس لیے کہ اگر اس کو معبود بنایا جاتا تو لوگ اس سے مانگنا شروع کر دیتے، پتھروں سے مانگنا تو حرام ہے، پتھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا گھر کسی جگہ کو قرار دینا اس میں شرک نہیں ہے، اور اس میں آپ کی وہ چاہت بھی پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں بھائی جس نے مجھ سے لپٹنا ہے آئے مقام ملتزم پہ لپٹ جائے، میرے در پہ آ کے لپٹ جائے، تو ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے لپٹ گیا۔ یہ انسان کی نیچر ہے، اسی وجہ سے اللہ نے قبلہ بنایا، اور ہر قوم میں قرآن میں آتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر آسمانی مذہب میں اللہ نے ایک قبلہ رکھا ہے جس کی طرف تم نے رخ کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو کیا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ بھئی جیسے بت پرست بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کو بھی ایک اس ٹائپ کا بت چاہیے تاکہ ہم گویا، یعنی وہ اللہ کی گویا نشانی ہو، ہم اس کو اللہ سمجھ کے، اصل اللہ تو ان کو پتہ تھا، اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ اس بت کو اللہ سمجھنا شروع کر دیں، اصل اللہ تو وہی ہے جو عرش پر ہے، لیکن اس کی ایک نشانی کے طور پر ہم اس کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ ظاہر ہے یہ بھی جہالت کی بات ہے کہ معبود بنا لینا، اس کو عبادت کرنا، یہ تو اللہ کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ اللہ کے گھر کا، اس کے طواف کا، وہ تو بیت المقدس ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام پہلے قبلہ بنا چکے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی یہ جہالت تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا، اور اس لیے بھی غضب آیا کہ تم دیکھ چکے ہو بت پرستوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور اللہ ان پتھروں کی بنی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ متبر، تباہ ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، وہ عمل جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، یہ عمل بھی برباد ہونے والا ہے جو یہ بتوں کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں وہ ویسے ہی باطل ہے، وہ ویسے ہی دلیل کے بیس پہ نہیں ہے، تو تمہیں تو چاہیے ان کو توحید سکھاؤ، تم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہو۔ قال اغیر اللہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر ابغیکم الہا، میں تمہارے لیے تلاش کروں کوئی خدا، وہو فضلکم علی العالمین، اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ سے اس نے تم پہ کتنی بادشاہ آتے ہیں جو قوموں پہ ظلم کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی نجات دہندہ نہیں آتا، لیکن اس نے تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا کر کے تمہیں ظلم سے بچایا۔ اور پھر آگے اللہ اپنا اس کو کہتے ہیں یعنی صنعت التفات، کہ کلام کسی کا چل رہا ہے، درمیان میں اللہ اپنا کلام لے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی تو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت عذاب چکھا رہا تھا۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم، اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اس میں آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے عظیم، بہت بڑی، تو ہم نے تمہیں نجات دی ہے، تو اب ہمیں معبود بناؤ، ان پتھروں کو کیوں معبود بناتے ہو؟ تو یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں جو علمی نقطے ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں۔ ہمارا وقت چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں میں انشاءاللہ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 16 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 6، اس کے علمی نقطے بیان کروں گا، اس میں پوائنٹ کی باتیں کیا ہیں، اہم ترین باتیں ہیں وہ، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلیں گے۔ تو کیا ہوا خلاصہ؟
کہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 16 اور 90 پارے کے رکوع نمبر 6 کے ہم علمی نکات اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔